खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके साथ हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक। 10वें बाब की 31वीं आयत से सुनते हैं। एक दिन यीशु एक गांव में दाखिल हुआ और मार्था नामी एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामी उसकी एक बहन थी और वो भी खुदावंद के पास बैठकर उसका कलाम सुनती थी, मगर मार्था तरह तरह की खिदमत करने के तरद्दुद में थी। वो ठहर कर कहने लगी, ऐ खुदावंद, तू ख्याल नहीं करता कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसने कहकर उससे कहा कि मेरी मदद करे। पर खुदावंद ने जवाब में उसे कहा, मार्था ए मार्था, तो बहुत सी बातों की फिक्र व तरद्दुद में है, मगर एक ही बात दरकार है। बस मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। पाक इंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम पाक मां कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान 16वें एतवार की इबादत में शामिल हैं और आज की तलावतें हमें ईमानी सबक देती हैं। खुदा के करीब रहने, खुदा की आवाज़ को सुनने, खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने की नसीहत करती हैं कि हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या करना है। पिछले हफ्ते में हमने सुना कि नेक सामरी जो है वो किस तरह अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करता है और एक ज़ख्मी की मदद करता है, प्यार दिखाता है एक ज़ख्मी के साथ, उसकी खिदमत करता है। और आज की तिलावत में भी हमें एक दूसरे की खिदमत करने की दावत दी जाती है। ख़ास तौर पर आज की तिलावत में मेहमान नवाजी का जिक्र किया गया है। आप सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी के मेहमान बने होंगे, किसी न किसी वक्त पर मेज़बान भी बने होंगे। तो आज की तिलावत खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? यहूदी कल्चर में भी और हमारे पंजाबी कल्चर में भी लोग मेहमान की खिदमत करते हैं, खुदा की बरकत समझते हैं और मेहमान को घर में उतारने को खुदा की रहमत और खुदा की बरकत जो है वो समझी जाती हैं कि मेहमान आ गया, खुदा हमारे घर में आ गया। मेहमान की खिदमत से हमें बरकत मिलेगी। तो लोग बड़ी चाहत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ जो है मेहमानबाजी करते हैं, बड़ी खुशी से बुलाते हैं, बड़ी खुशी से वेलकम कहते हैं, बड़ी खुशी के साथ जो है आपका इस्तकबाल करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। वो जानते हैं कि मेहमान नवाजी से मुझे बरकत मिलेगी, ये मेरे ख़ानदान को बरकत मिलेगी। याद रखिए, मेहमान नवाजी से मुझे और मेरे ख़ानदान को बरकत मिलेगी। ये हमारे कल्चर में पाया जाता है। लोग बड़ी खुशी से जो है दावतें करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं ताकि उसके पूरे घर को बरकत मिले। साढ़े भी बुजुर्ग सानू अक्सर दसदे सन कि मेहमान का आना खुदा का रूप है, खुदा का आना है, खुदा की बरकत का आना है, तो खुदा की बरकत जी है घर दे विच आंदी है। इहदे नाल नाल मेहमान की खुशी वास्ते कि उन्होंने की पसंद है, की खाना चाहता है, ताकि उन्होंने खुशी मिले मेरे घर आंदे नाल, ते घर च खाना खान तो उन्होंने खुशी मिले। ये असी आई पहली तिलावत च वेंदे हाँ, इब्राहिम जराए वो मेहमान नवाजी का मेज़बान है कि वो घर 3 मेहमान आते हैं। खुदा दे ज़ाहिर होंदा है, 3 फरिश्ते जिहड़े ने उहदे घर आंदे ने। वो दूर वेंदा है, 3 फरिश्तियां नूं भज के जाता है
انہوں نے خوش آمدید آندا ہے، اپنے گھر اتاردا ہے۔ اسی ابراہیم کی زندگی چ مننے ہیں کہ جنہیں انہیں خدا دے رشتے تو ویکھیا ہی فوراً بڑی جلدی دے نال دوڑ کے گیا آئی، انہوں نے ملیا، انہوں نے سجدہ کیتا، محبت بہائیے، پیار بہایا، چاہت پائیے تے اپنے گھر جڑا انہوں نے اتاریا، اپنے گھر اتاریا۔ مقدسہ مریم نے جی سنیا کہ اس بات کے برابر میں اولاد ہونے والی ہے تو لکھا ہے کہ وہ جلدی سے کوہستان کے علاقے میں گئی، جلدی سے۔ جب مسیح خداوند نے متی مسول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اسے تو اسے بلایا، اس کو فوراً جو ہے اسی نام چھوڑ کے یسوع کے پیچھے ہو دیا۔ یعنی بائبل مقدس میں جہاں جہاں بھی دیکھتے ہیں ایک دم جلدی سے یہ ایمان کو ظاہر کرتا ہے، چاہت کو ظاہر کرتا ہے، خدمت کو ظاہر کرتا ہے، خدا کے ساتھ وفاداری کو ظاہر کرتا ہے، تابع داری کو ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم ایک دم جو ہے خدا کی تابع داری کرتے ہیں، خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ایک دم جو ہے محبت دکھانے کے لیے، خدمت دکھانے کے لیے جو ہے آگے بڑھتے ہیں تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ اس سے ہمارا ایمان، ہماری چاہت، ہماری خدمت ظاہر ہوتی ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں۔ تو ابراہیم نے بھی جیسے ہی 3 فرشتوں کو دیکھا جلدی سے ان کے پاس گیا اور ان کے آگے جھکا اور اپنے گھر میں خوش آمدید کہا۔ اس نے کہا کہ آقا مالک اپنے جو ہے بندے سے ایسے نہ گزر جا، یہاں سے بغیر خدمت کے نہیں گزرنا، مجھے خدمت کا موقع دیا جائے، میرے گھر کے سامنے سے نہ گزریں بغیر خدمت کے، مجھے خدمت کرنے کا موقع دیا جائے۔ اور اسے کہا گیا جیسا تو چاہتا ویسا کر، اگر تیرے دل میں چاہت ہے، محبت ہے تو دکھا، جیسا تو چاہتا ہے کر۔ اور اس نے وہ پانی لے کر آیا، اس کے پاؤں دھوئے۔ تو یہودی کلچر میں جو تھا، یاد رکھیں، مہمان جب گھر میں آتے تھے تو ان کے پاؤں دھوئے جاتے تھے، محبت دکھانے کے لیے، پیار دکھانے کے لیے۔ تو ابراہیم نے بھی ان کے پاؤں دھونے کے لیے پانی لے کر آیا، ان کے پاؤں دھوئے، اور اس کے ساتھ کہ وہ آرام کریں، اور تیسرا کام جو ہے انہیں کھانا بھیجے۔ 3 کام اس نے کیے، ایک تو پانی لے کر ان کے پاؤں دھونے کے لیے، دوسرا انہیں آرام کرنے کے لیے کہا، اور تیسرا ان کے لیے کھانا تیار کرتا ہے۔ اور جلدی سے گیا، وہ بچے سے اچھا جو ہے وہ بچڑا اس نے لیا اور ذبح کیا اور کھانا تیار کیا، بڑے دل کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ۔ تو جب مصرف بیٹا واپس آیا تو اس کے باپ نے بھی پلا ہوا بچڑا ذبح کیا، یعنی اچھی چیز جو ہے وہ پیش کرنی اپنے مہمان کو۔ یہ محبت کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ دل سے کتنے خوش ہیں۔ آپ کے گھر میں مہمان آیا ہے تو آپ دل سے کتنے خوش ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ۔ سب سے اچھی چیز ہے نا وہ اس نے پیش کی ہے، سب سے اچھا بڑا کیا ہے وہ لے کر آیا ہے، بچہ لے کر آیا ہے، ذبح کیا ہے اور کھانا جو ہے وہ بنایا ہے۔ جو سب سے اچھا تھا، جو سب سے بیسٹ ہے، وہ مہمان کو پیش کیا ہے اور ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ وہ کھانا کھاتے رہے، ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے، بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ یہ اس کے سارا جو جسچر ہے نا، پاؤں دھونا، آرام کا ان کا انتظام کرنا، کھانے کا انتظام کرنا، کھانے کے دوران ادب کے ساتھ ان کے پاس کھڑے رہنا، یہ اس کی چاہت کو ظاہر کرتا ہے، اس کی محبت کو۔ احترام بھی ہے، خدمت بھی ہے، اور احترام بھی ہے، اور پیار بھی ہے۔ اور جب خدا کے فرشتوں نے کھانا کھایا تو انہوں نے کہا کہ آئندہ سال تیری اولاد ہوگی، تیری بیوی سارہ کے ہاں بیٹا ہوگا۔ تو یہ اس کے خاندان کو خدمت کی برکت ملی ہے۔ انہوں نے مہمان نوازی کی، خدا کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہا، خدمت کی، محبت دکھایا، پیار دکھایا، اور کیا ہوا؟ خدمت کا صلہ ملا ہے، انعام ملا ہے۔ بڑھاپا ہے، اولاد نہیں ہے، کئی سالوں سے اولاد نہیں ہے، مگر جب انہوں نے خدمت کی ہے تو کیا ہوا؟ اس کے گھر کو برکت ملی۔ آئندہ سال تیرے ہاں اولاد ہوگی۔ نا امیدی میں بڑھاپا ہے، امید بھی کوئی نہیں ہے، مگر خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اپنی برکات عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے اچھے کاموں کا اجر ہمیں ملتا ہے، ہماری خدمت کا ہمیں پھل ملتا ہے۔ جب ہم پیار دکھاتے ہیں،
مہمان نوازی کرتے ہیں تو یاد رکھیں ہمارے کاموں کا ہمیں صلہ ملتا ہے، ہماری خدمت کا ہمیں پھل ملتا ہے، اور ابراہیم کو بھی اس کی خدمت کا پھل ملتا ہے، اور انہیں بیٹے کی نعمت ملتی ہے اس خدمت سے مہمان نوازی۔ تو یاد رکھیں مہمان نوازی جو ہے وہ گھر کے لیے برکت کا باعث بنتی ہے۔ جب بھی ہم خدا کہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں کسی بھی مہمان کی، تو یاد رکھیں ہمارے گھر کو برکت ملتی ہے۔ بندہ دعا دیتا ہے نا، دعا دیتا ہے، جب اس کی خدمت کی جاتی ہے تو اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے، خوش ہو کر دعا دیتا ہے کہ خدا اس گھر کو برکت دے، خاندان کے تمام افراد کو برکت دے، ان کے رزق کو برکت دے، ان کے کاروبار کو برکت دے۔ تو اسی طرح خدا اس کے گھر کو برکت دیتا ہے۔ جو چیز نہیں تھی یاد ہو وہ ملی ہے۔ ابراہیم بہت امیر آدمی تھا، بڑے اس کے بعد جانور تھے، مویشی تھے، بہت امیر آدمی تھا، بڑے نوکر تھے، بڑے جانور تھے، مگر ایک چیز کی کمی تھی، اولاد نہیں تھی۔ خدا نے وہی دی ہے جس کی اس کو ضرورت تھی۔ یاد رکھے خدا ہمیں وہی دیتا ہے جس کی ہمیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ خدا ہمیں جانتا ہے اور خدا ہمارے کاموں کا ہمیں صلہ دیتا ہے، ہماری خدمت کا ہمیں پھل دیتا ہے، یاد رکھیں۔ اور اس نے کہا نہیں کہ ہمیں اولاد چاہیے، مگر خدا نے خود دیکھا ہے کہ ان کو اولاد چاہیے اور کہا کہ آئندہ سال تیری اولاد ہوگی۔ جو چیز چاہیے خدا وہ مہیا کر دیتا ہے، ان کی ضرورت، ان کے پاس اولاد، باقی سب کچھ تھا، باقی سب کچھ تھا، اولاد نہیں تھی، خدا نے وہ اولاد دے دیا ہے کیونکہ خدا اس کی خدمت سے خوش ہوا ہے، اس نے پیار دکھایا ہے، اس نے کہا اپنے بندے کے پاس سے گزرنا نہیں بغیر خدمت کے، مجھے خدمت کا موقع دیا جائے، میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں پیار دکھانا چاہتا ہوں، اور کہا کہ جیسا بھی چاہتا ہے ویسا کر، اور اس نے پیار دکھایا اس کو برکت میں۔ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس اس کہتا ہے کہ دکھ میرے لیے خوشی کا باعث ہے، میں خوشی سے دکھ قبول کرتا ہوں، میں خوشی سے دکھوں میں جو ہے زندگی گزارتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے مسیح نے دکھ اٹھائے ہیں اور میری زندگی صلیب کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ میں خوش دکھوں میں، تکلیفوں میں، کیونکہ یہ میں دکھ جو ہے مسیح کی خاطر اٹھاتا ہوں، مسیح کی خاطر، کیونکہ میں اسے پیار کرتا ہوں۔ نیکی کر کے دکھ اٹھانا، یاد رکھیں اس کا صلہ نہیں کہ اچھے کام کریں گے، تکلیفوں کا سامنا ہوگا، دکھوں کا سامنا ہوگا، مگر میں اچھے کاموں کو جاری رکھوں گا چاہے میری زندگی میں مشکلات آ جائیں، کیونکہ یہ میرے لیے خوشی کا باعث ہے، کیونکہ میں دکھ خدا کے لیے اٹھا رہا ہوں، خدا کے کام، خدا کی برکت کے لیے، مشن کے لیے، انجیل کے لیے، یسوع کی خاطر۔ میں یسوع کی خاطر دکھ اٹھاتا ہوں کیونکہ اس نے میرے لیے دکھ اٹھائے، اور میں اس میں خوشی سمجھتا ہوں۔ دکھ اٹھانا میں خوشی سمجھتا ہوں کیونکہ میں اپنی محبت خدا کے ساتھ ظاہر کرتا ہوں۔ مقدس مدر ٹیزا بھی کہتی ہے کہ پیار کر دے جاؤ جنہاں تک تھانوں خود تکلیف نہ ہوے، پیار کر دے ہو، پیار کرتے رہو، پیار دے وچ خدمت وچ دکھ بھی ملن تے خوشی محسوس کرو، کیونکہ خدمت کر جاؤ ملے نے نا، تے یسوع نے بھی اپنی جان دیتی ہے، تے یسوع مسیح صلیب تو بغیر نظر نہیں آندے، یسوع بھی صلیب تے نظر آندے نہیں، تے سانوں بھی دکھاں دے وچ خوش رہنا ہے، کیونکہ نیکی کر کے دکھاں دا سامنا کرنا خوشی دا باعث ہے، کیونکہ خدا انہوں برکت دیندا ہے۔ آج دے کے بعد میں مسیح خداوند مارتھا اور مریم کے گھر میں جاتے ہیں، گھر میں کوئی شاملیت کہا جاتا ہے، یسوع کو ویلکم کرتے ہیں، یسوع کا جو کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کے شاگردوں کا بھی، اور یہاں پر دیکھتے دو بہنیں، ایک مارتھا جو ہے وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہے، کھانا بنانے میں مصروف ہے، اور ایک بہن یسوع مسیح کے پاس بیٹھ کر اس کی باتوں کو سن رہی ہے، کلام کو سن رہی ہے۔ کہ میں نے بتایا کہ مہمان نوازی تو برکت ہے، تو مارتھا بھی مہمان نوازی کر رہی ہے، اچھا کام کر رہی ہے، مگر یسوع صرف سے کہا کہ تو بہت سی فکروں میں ہے، دنیاوی فکروں میں مصروف ہے۔ مہمان نوازی ہے، خدمت تو کر رہی ہے، مگر بہت سے کاموں میں وہ ہے، اس کو فکر ہے، بہت سے دنیا کے کاموں کی اسے فکر ہے۔ اور مریم نے جو ہے اچھا حصہ چنا، یاد رکھیں خدا کیا دیکھنا چاہتا ہے، کیا پسند کرتا ہے ہمیں، کہ ہم اس کی باتوں کو سنیں،
فاتو ہم اپنی زندگی میں وقت نکالیں خدا کے کلام کو سننے کے لیے، وقت نکالیں یسوع مسیح کے پاس جانے کے لیے، وقت نکالیں اس کے قریب بیٹھنے کے لیے۔ ایک دفعہ مقدس مدر ٹریسا کے پاس ایک گروپ ملنے کے آیا، آفیشیل کا گروپ، بڑے بڑے افسر جو ہیں وہ ملنے کے لیے آئے، ایک گروپ آیا، ڈیلیگیشن آیا ملنے کے لیے کہ مقدس مدر ٹریسا کو ملنا ہے۔ تو وہ جب پہنچے ان کے گھر میں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے مقدس مدر ٹریسا کو ملنا ہے، اسے بلائیں۔ اس نے کہا کہ ابھی جو ہے مدر جو ہے وہ دعا کر رہی ہے تو بھی آ جائے گی۔ وہ بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں انتظار۔ تو 1 گھنٹہ ہو گیا، جو ملنے کے لیے گروپ آیا تھا پریشان ہوا کہ مدر ٹریسا آ کیوں نہیں رہی، ہم ویٹ کر رہے ہیں، ہمارے پاس بہت سے کام ہیں۔ جب وہ آئی تو انہوں نے ایک دم کہا کہ ہم بڑی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، ہم نے پیغام بھی بھیجا۔ تو مقدس مدر ٹریسا نے کہا کہ یہ میں دعا کر رہی تھی، دعا کر۔ تو انہوں نے کہا کہ دعا تو بعد میں بھی کی جا سکتی تھی، آپ ہم سے مل لیتے، ہماری بات سن لیتے، تو بعد میں آپ سارا دن دعا کرتے رہنا۔ اس نے کہا یہ میرا دعا کا وقت ہے، خدا کے ساتھ بات کرنے کا وقت ہے، خدا کی سننے کا وقت ہے، خدا کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے۔ میں خدا کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، میں یسوع کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، میں اس کو سنتا ہی تھی، اور اس کے سننے سے جو مجھے طاقت مل رہی تھی نا، تاکہ میں سارا دن لوگوں میں کام کر سکوں، وہ طاقت یسوع سے لے سکوں۔ وہ یسوع سے طاقت لے رہی تھی تاکہ میں غریبوں کی، محتاجوں کے ساتھ جو کام کر سکوں نا، تو وہ مجھے یسوع سے اس وقت طاقت مل سکیں۔ تو دعا میں اس لیے تھی تاکہ میں یسوع سے طاقت لے سکوں، آپ لوگوں میں رہنے کے لیے، آپ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے میں یسوع سے طاقت لے رہی تھی۔ تو یاد رکھیں جب ہم دعا میں وقت گزارتے ہیں، یسوع کے قریب بیٹھتے ہیں، تو ہمیں ایک خاص برکت ملتی ہے یسوع سے، تاکہ ہم دوسروں کی خدمت کر سکیں، دوسروں کو پیار دکھا سکیں، یسوع کے ساتھ رہیں گے۔ ورنہ کسی سے بھی ملیں گے نا، چڑچڑاپن ہوگا، آپ ہائپر ہو جائیں گے، غصہ کریں گے، نفرت کریں گے، جلدی میں بات کریں گے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ آپ یسوع سے برکت لے کر آئے نہیں، یسوع سے مل کر آئے نہیں۔ تو یسوع کے ساتھ مل کر آ کر جب آپ بات کریں گے لوگوں کے ساتھ، تو آپ میں عاجزی ہوگی، حلیمی ہوگی، محبت ہوگی، زبان میں بھی نرمی ہوگی۔ تو آپ یسوع کے قریب بیٹھ کر آئے ہیں، یسوع کے قریب بیٹھ کر آئے ہیں۔ اندرے بندہ اپنی صحبت تو پہچانا جاتا ہے، جنہاں دے کول بہندا ہے اوویں دا ہو جاندا ہے۔ آندے نے کہ بندہ اپنی صحبت تو پہچانا جاندا ہے، جن دے معاشرے چ رہندا ہے، جنہاں لوکاں نال بہندا کھلوندا ہے، انہاں طرح دا ہو جاندا ہے۔ تے اگر یسوع دے قریب آواں گے نا تے یسوع طرح دے ہو جاواں گے، یسوع دیاں گلاں سناں گے تے یسوع طرح دے ہو جاواں گے۔ تے مقدس مدر ٹریسا جڑی ہے یسوع مسیح دے کول بہندی سی، گلاں سندی سی، کلام سندی سی، تاکہ او غریباں لوکاں دے وچ یسوع بن کے انہاں دی خدمت کرے، یسوع طرح دی خدمت کر سکے، یسوع طرح دا پیار کر سکے۔ یسوع نے کہا کہ ایک دوسرے کو پیار کرو جیسا میں نے پیار کیا ہے۔ تو یسوع جیسا پیار کرنے کے لیے یسوع کے قریب بیٹھنا پڑے گا بھائی، یسوع کی باتوں کو سننا پڑے گا۔ اس لیے مسیح خداوند نے مریم کو شاباش دی ہے کہ تو نے اچھا حصہ چنا ہے، تو نے بیسٹ حصہ چن لیا ہے، کیونکہ یہ خدا کے کلام کو سننا، یسوع مسیح کے پاس بیٹھنا۔ اور ایک شاگرد کا کام کیا ہے کہ یسوع کا نا شاگرد وہ یسوع کی سنتا ہے، ایک شاگرد کا۔ اور دوسری طرف مریم بھی اچھا کام کر رہی ہے، میں نے کہا مہمان نوازی سے برکت ملتی ہے، اور وہ کھانا تیار کر رہی ہے۔ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ آپ اچھا کام نہیں کر رہی، مارتا سے یہ نہیں کہا کہ مریم کو اچھا کر رہی ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ آپ اچھا نہیں، وہ بھی اچھا کر رہی تھی، مگر کہاں پر کمی تھی، کمی کہاں پر تھی؟ مریم نے آ کر یسوع سے کہا کیا خداوند کیا تو خیال نہیں کرتا کہ میری بہن نے اکیلا مجھے کام کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ گھراں دے وچ بھی آنے نا وہ جی گھر چ میں ہی کلا رہ گیا میں کام کرنے واسطے، انہوں بھی کہو ہاں، انہوں بھی کہو ہاں، امی انہوں نہیں آندی، ابو انہوں نہیں آندا، منوں ہی آندے میں ہی کلا رہ گیا، باقی سارے بیٹھے نے میں ہی رہ گیا۔ ایکچولی مریم جی مارتھا جی سی یسوع مسیح دے کول کمپلین لے کے آئی سی، شکایت لے کے آئی سی کہ میں کلی کام بھی کرنی ہاں کہ یہ بیٹھی ہے گھر چ بڑا کام ہے، یہ کیوں نہیں کام کرتی تھی؟ تو یاد رکھو ساری زندگی دے وچ
ਜਦੋਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਹੱਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕੰਮ ਦਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਇਨਸਾਨ। ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਈ, ਹੈ ਲਫਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਈ, ਮਰੀਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨੀ ਆ ਪਿਆ, ਮਰੀਮ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਵਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਮਰੀਮ ਮਾਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਬੋਝ ਸਮਝਦੀ ਏ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਾਰਥਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਬੋਝ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਮਰੀਮ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਬੋਝ ਸਮਝਦੀ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੋਝ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਈਏ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੁਣਦਾ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਨ, ਮੇਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਉਹ ਕੈਸੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੜੀਏ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣ, ਖੁਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ। ਆਓ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਬਰਕਤ ਮੰਗੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ।